बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज का दिन आज़ाद कश्मीर की सियासत में एक इंतहाई अहम दिन सबर किया जा रहा है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने जो फ़ैसला 2 रोज़ कबल किया था इनवार हुकूमत से अलग होने का, उसकी तौसीक हासिल करने के लिए उन्होंने कराची में जो अपनी क़यादत है मदर पार्टी है मोहतरमा फरियाल तारपुर की सरबराही में एक इजलास बुलाया गया था, वो जारी है। और इतलात ये हैं कि गुज़श्ता 4 घंटों से ये इजलास जारी है और अभी मशावरत की जा रही है तमाम मेंबरान असम्बली से, टिकट होल्डर से और सीनियर जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें सरदार तनवीर इलियास साहब भी शामिल हैं और दीगर लोग शामिल हैं मेंबरान असम्बली के अलावा, टिकट होल्डर्स के अलावा। इसके अलावा पाकिस्तान के जो सियासी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मदर पार्टी, उसके लोग भी गए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं एजाज़ अब्बासी साहब, इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे उनके साथ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि महाजिरीन मेंबरान असम्बली ने अपनी नशिस्तें बचाने के लिए आइनी माहिरीन की एक कमेटी कायम की है। इसके अलावा वो सरगर्मियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं अपनी नशिस्तें बचाने के लिए, ये क्या सरगर्मियाँ इन्होंने शुरू की हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि मौजूदा जो सियासी सूरत हाल गुज़श्ता 4-5 रोज़ से जब से अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमती मसालती टीम के दरमियान मायदा सामने आया है, उसके बाद से इनवार उल हक हमें मुकम्मल खामोश नज़र आ रहे हैं। क्या ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेशखेमा है या इनवार उल हक ने हथियार डाल दिए हैं और अब वो सियासी जमातों की तरफ से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक तहरीक दम एतमाद आएगी। और हम बात करेंगे आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में तहरीक लब्बैक के मार्च की वजह से, एहतजाज की वजह से टेलीफोन सर्विसेज, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज मुअत्तल हैं, इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाज़ भाई साहब। जी एजाज़ भाई साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे तहरीक लब्बैक का जो आज एहतजाज था। आज इस्लामाबाद में ट्रैफिक बंद रही, रोड्स बंद रहीं, इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज भी बंद रहीं। तो ये एहतजाज किस वजह से था और हुकूमत इतनी खौफजदा क्यों है इस एहतजाज से? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। बुनियादी तौर पर वो उन्होंने ऐलान कर रखा था कि वो इसराइल को पाकिस्तान में तस्लीम करने के हवाले से जो एक माहौल नज़र आ रहा है, इसके ख़िलाफ़ उन्होंने एहतजाज करना था। हालांकि शर्म शेख में जो मज़ारा जो एक माहिदा हुआ है इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान, हमास के दरमियान बिलखुसूस, हमास के दरमियान जो वो दोनों ने कबूल भी कर लिया है और वो उधर कर रहे हैं। और इन्होंने ज़ाहिर है चूँकि ये इससे पहले किया था, वो माहिदा बाद में सामने आया है। तो कल इनकी ठिकाना जो लाहौर में है उस पर साद रिजवी साहब की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। जी जी बिल्कुल। और वहाँ कोई फायरिंग के वाक़ात और पेश आए और कुछ लोग ज़ख्मी हो और एक आध के मरने की इतला भी है, लेकिन उसकी वो उस तरह की, चूँकि मीडिया में ज़ाहिर है उस तरह की चीज़ें नहीं आ रही, लेकिन इतलात ये बात फैली हुई थी। आज उन्होंने इस्लामाबाद, पिंडी में भी और लाहौर में और हर जगह मज़ारियों का ऐलान किया हुआ था जुमे के बाद, और लाहौर से उन्होंने काफ़िला लेकर इस्लामाबाद की तरफ आना था। अब उनका काफ़िला आज अभी हम सोशल मीडिया पे देख रहे थे, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं। लाहौर में भी इस तरह की सरगर्मियाँ हैं और वहाँ से वो काफ़िला इस्लामाबाद पिंडी की तरफ चल पड़ा है। नहीं, जीटी रोड के रास्ते, मोटरवे नहीं, जीटी रोड के रास्ते चल पड़ा है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में पता नहीं कितने दिनों में पहुँचेगा, लेकिन उन्होंने पहले से ही मेरे हाल में 7-8 दिन के लिए तो दफ़ा 144 लगा दी है। मैंने आज पढ़ रहा था, वो ऑर्डर भी जारी हुआ है 10 दिन का। आज पूरा रावलपिंडी इस्लामाबाद कंटेनर से बिल्कुल बंद कर दिया गया, सड़कें वीरान हो गई, इंटरनेट सर्विस इतनी स्लो कर दी कि तकरीबन बंद है। अलबत्ता लैंडलाइन फ़ोन शोनदार चल रहे हैं, लेकिन वाईफाई वाले इंटरनेट चल रहा है, लेकिन जो मोबाइल इंटरनेट है वो बिल्कुल बंद है। और इस तरह महसूस होता है जैसे कि मैसूर होकर रह गया रावलपिंडी इस्लामाबाद। तो अभी ज़ाहिर है वो उनके रास्ते में अगर उनको रुकावट नहीं डाली जाती तो वो आते हुए ज़ाहिर है 2-4-3 दिन, आपको पता है इतना बड़ा जुलूस लेकर जब इस्लामाबाद की तरफ आएंगे तो उनको लग जाएंगे इस्लामाबाद तक। तो सूरत हाल ये ऐसी गैर यकीनी है कि कोई समझ नहीं आती कि ये लॉकडाउन जो इस्लामाबाद पिंडी में हुआ है ये आज के दिन के लिए था। वैसे तो हर सड़क के ऊपर बड़े बड़े गुजरगांव में और बिल्कुल ये जो जीटी रोड है अब दोबारा वो बंद, इसमें कंटेनर नज़र आ रहे हैं और हर जगह से बंद है। और बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने दफातर की तरफ निकल सके, तालीमी इदारे बंद हो गए हैं और अजीब व गरीब एक सूरत हाल है। और रावलपिंडी इस्लामाबाद बुरी तरह लॉकडाउन है। तो ये तो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जिसका तदारक कहीं से भी नज़र नहीं आता। ये जो साद रिजवी साहब की तहरीक लब्बैक है, ये वक्फे से इस तरह जारी करती रहती है। तो चाहिए ये हुकूमत को ये था कि इनके साथ बैठकर लाहौर में बात करते और उनकी बात समझाई जाती कि जब शर्म शेख में माहिदा हुआ इसराइल और हमास के दरमियान और दोनों ग्रुपों ने उसको तस्लीम कर लिया है, तो फिर इसकी हमायत में और इस तरह ये नहीं चाहते कि अमन हो, गजा में जो तबाही हुई है नहीं, मेरे हाल में नहीं हो सकता, चाहते हूँ, लेकिन देखे ना ज़ाहिर है अब कल उनके ठिकाने पर जब इन्होंने ज़ाहिर है जाकर छापा मारा और वहाँ
नाखुशगवार वाक़ात पेश आए तो उसके रद्द अमल में ज़ाहिर है रद्द-ए-अमल उसका है, basically। इश्तियाल फैल गया, हो सकता है इसराइल मिल को बैठ कर तस्लीम बात करने की की जाती। बात तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। नहीं, माहौल तो नहीं, अभी तो इस तरह की चीज़ को सामने नहीं आई, लेकिन माहौल देखे ना, जब हमास और इसराइल के दरमियान मायदा हो रहा है, गोया कि हमास ने इसराइल को तस्लीम नहीं किया, जंगबंदी का मायदा किया है, और उनके कैदी, अपने कैदी छोड़ाना, उनके कैदी छोड़ना, इस तरह का, और फिर ये कि दो मुल्क की जो एक पैटर्न है उसके की तरफ भी बात आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमास कर रही है तो हमें भी हमास के पीछे रहना चाहिए या फ़लस्तीनियों के पीछे रहना चाहिए। वो जो फैसला करते हैं, ज़ाहिर है उसके डिसान तो हम नहीं कर सकते, ऑन करना चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में अपने मुल्क के अंदर अफरा तफरी बदमनी, ये तो मैं समझता हूँ। लेकिन देखें ना, हुकूमत का जो तर्ज अमल है, इस पर सवालात उठते हैं। ये हम एक तरफा तौर पर साद रिज़वी साहब की जो पार्टी है तहरीक लबैक, उस पर जिम्मेदारी एक तरफा आज नहीं कर सकते। अब देखें ना, ज़ाहिर है लोगों का हक बनता है वो जिस जो चीज़ इबाम में हो उस पर सवालात उठाने का हक बनता है, और उसके ऊपर आप ज़ाहिर है क्रैक डाउन करके गिरफ्तारियाँ, मार कुटाई, लोगों को ज़ख्मी करना, फायरिंग के वाक़ात पेश आए हैं। तो ये जो तरीका है, इसको अगर ना इस्तेमाल करे, यानी मतलब ताकत की बुनियाद पर चीज़ों को कंट्रोल करने की पॉलिसी अगर चेंज कर ली जाए तो ये अमन हो सकता है। लेकिन सूरत हाल तो हमें बड़ी अफसोसनाक नज़र आ रही है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2-3 दिन में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर ये सूरत हाल मामूल पर आ सकेगी। अच्छा, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आप ये देख रहे हैं कि अगले 3-4 दिन आज आपने भी सफर किया, मैंने भी किया, सड़कों पर लोग नहीं हैं, वो बाजार, कारोबारी दफातर बंद हैं, कारोबारी सरगर्मियाँ यहाँ मातल हैं, ट्रैफिक सड़कों पर नहीं है, और ये जितनी तादाद में उन्होंने कंटेनर लाकर लगा दी हैं और लॉकडाउन कर दिया है। अब ज़ाहिर है वहाँ से उनका काफिला चल पड़ा है, वो तो रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचते पहले 3-4 दिन तो कम अज़ कम लग जाएंगे ना, वो एक दिन में तो नहीं पहुँचेंगे। मुझे खतरा यही है कि ये सूरत हाल, लेकिन चूँकि दफ़ा 144 भी लगा दी है उन्होंने, वो तो आप पूरे एक हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए लगा दी है। तो अगले दिन आपको पता है कल वैसे भी सरकारी दफातर में छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है, गोया कि आप ये समझें कि ये 3 दिन तो है ही है ना, उसके आगे फिर सूरत हाल जो भी पैदा होती है इतवार के बाद तो देखी जाएगी। लेकिन सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है और बहुत बुरी तरह सारे शहरी महसूर होकर एक लिहाज से रह गए हैं। इसका हुकूमतों के पास है, और हुकूमतें भी ज़ाहिर है चीज़ों पर ज़ाहिर ताकत की बुनियाद पर क्या आप समझते हैं कि तहरीक लबैक जिस तरह से एहतजाज करना तो हर सियासी जमात का हक है, लेकिन जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे हैं, क्या ये तरीका मुनासिब है? देखा ना, तहरीक लबैक वालों मैं नहीं समझता। देखा ना, अगर तहरीक लबैक ने कोई गमला तोड़ा है, कोई सड़कें तोड़ी हैं, कोई कौमी इमला को नुकसान पहुँचाया, तो फिर तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई ना, पहले ही वहाँ उनके ठिकाने पर इन्होंने छापा मारा और गिरफ्तारी की कोशिश की, वहाँ आगे हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की तरफ, बिल्कुल हुकूमत की तरफ। उन्होंने वैसे ऐलान कर रखा था पहले इस्लाम की तरफ लॉन्ग मार्च का, लेकिन छापे और गिरफ्तारियों के लिए हुकूमत की तरफ से पहल की गई है, और मेरे ख्याल में इसके बजाय अगर कोई मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता तो हो सकता है ज़्यादा मुनासिब होता। अच्छा एजाज भाई साहब, हम बात करेंगे जो आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल, हाँ जी, अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाज और जो अमन मायदा सामने आया था उसके बाद से पैदा हो रही है। महाजरीन, मेंबरान असम्बली समेत पाकिस्तान में मुकीम लाखों महाजरीन इस वक्त अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। महाजरीन मेंबरान असम्बली ने कानूनी रास्ते इख्तियार करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनका कहना यह है कि उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। अगर ये फ़ैसला उनके मुस्तकबिल के हवाले से, उनकी नुमाइंदगी के हवाले से, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक है, जो पाकिस्तान के आइन में दर्ज है, जो आज़ाद कश्मीर के अबूरी आइन में दर्ज है, उसके मुताबिक, उसके तहत हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए या उन पे कट लगाने के लिए सबसे पहले तो वो चूँकि स्टेक होल्डर या मुतासरा फरीक़े, तो उनसे बात करनी चाहिए थी, उन्हें एतमाद में लिया जाना चाहिए था, तो उन्होंने एतमाद में लिया। अब वो कानूनी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं और आइनी माहिरीन से रब्ता किया है, कोई कमेटी वगैरह भी कायम की है। इसके बारे में आपकी क्या ये राठौर साहब, इतला ये आ रही थी आज सोशल मीडिया पर, और मीडिया पर इसका इतला, और उसने रखल में उसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने 3 माहिरीन की खिदमात उन्होंने लिए हैं, एक फरद मीर साहब हैं और एक डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब जो यूके में JKCHR। लेकिन ये मामला ये टेक्निकल चीज़ें, चूँकि मसला कश्मीर और ये जो आज़ाद कश्मीर, मसला कश्मीर और महाजरीन का जो इस सारी चीज़ों से रेलिवेंट बनता है ना, उस पर ये बहुत ज़्यादा यानी मतलब एक एक्सपर्ट समझे जाते हैं। ये कोई अदालत में ले जाने के लिए केस फिलहाल मुझे नहीं लगता आधार है, हो सकता है ले भी जा सकते हैं। और तीसरे ये वकलाई हैं सारे, ये तीसरे राज़क साहब हैं, सरदार अब्दुल राज़क साहब हैं, डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब हैं। और डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब वो आदमी हैं जिन्होंने 2016 में जब इन माजीन नशिस्तों के खिलाफ केस आया था आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में, तो डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब पेश हुए थे आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में इन सीटों के दफा में। वो तो बहुत बड़े आईनी माहिर हैं, बतौर वकील भी पेश हुए थे और बतौर फरीक भी पेश, जो कि खुद ही वो माजर हैं
اور انہوں نے دلائل دیے تھے اور ان کے پاس بڑا کنکریٹ مواد بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سردار اکبر رازق صاحب تو ان سیٹوں سے الیکشن بھی لڑے ہیں اور وہ اگرچہ ان کا تعلق تو آزاد کشمیر سے ہے، وہ براہ راست شمار نہیں ہوتے، لیکن مسلم کانفرنس کا ایک واضح موقف ہے، وہ اس کے آدمی ہیں۔ پھر فرد میر صاحب کو اس لیے میرے خیال میں انہوں نے رکھا ہے کہ فرد میر صاحب نے 13ویں ترمیم جو منظور ہوئی تھی جس میں ماجین کی سیٹوں کو آئینی تحفظ دیا گیا تھا، یعنی کور دیا گیا تھا، اس کے ایک خالق تھے ظاہر۔ یہ بڑے ایکسپرٹ لوگ ہیں تینوں، اور یہ اپنا ایک مواد تیار کریں گے۔ یہ کوئی کیس عدالت میں جائے نہ جائے یہ تو اگلی بات ہے، یہ اپنا ایک مواد تیار کریں گے جو ماجین کو کام آئے گا۔ وہ 6 رکنی جو آئینی کمیٹی بن رہی ہے جس میں 2 وفاقی قانون ماہر قانون شامل ہوں گے، 2 آزاد کشمیر کے ایکسپرٹ شامل ہوں گے، 2 عوامی ایکشن کمیٹی دے گی، ان کے سامنے اپنا کیس پیش کریں۔ ان میں سے بندہ ہو سکتا ہے، ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، 6 رکنی کمیٹی کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا۔ میں بھی حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے جو 2 رکنی کمیٹی آئینی ماہرین پر بنائی جائے گی اس میں ایک ظاہر ہے ان کو بھی کہہ دیا جائے کہ آپ اپنا بندہ شامل کر دیں، اور انہی میں سے بندہ نمائندگی کر سکتا ہے، لیکن یہ اپنا مواد تیار کریں گے۔ جو مواد اگر ان کو عدالتوں میں کل ضرورت پڑتی ہے تو اس کے سامنے پیش کریں گے، قانونی کیس لڑیں گے، اور وہ جو آئینی کمیٹی جو ماجین کی سیٹوں کے مستقبل کا فیصلہ کرے گی کہ یہ برقرار رہنی ہے، یہ ختم ہونی ہے، یہ کم ہونی ہے، ان کے الیکشن کا پروسیس بدلا جائے گا، اس کے سامنے ظاہر ہے وہ کمیٹی راتوں رات فیصلہ تو نہیں کرے گی۔ وہ جب کمیٹی بن جائے گی اس کے لیے ہفتہ، 10 دن، 15 دن، مہینہ، 2 مہینے بھی ٹائم لگ سکتا ہے۔ اس کے سامنے یہ اپنی قانونی دلائل رکھے گی اور ثابت کرے گی کہ یہ سیٹیں کیوں ضروری ہیں، کیوں رکھنی لازمی ہیں، ان کو آئینی کور حاصل ہے اور مسئلہ کشمیر کے تناظر میں ان کا برقرار رہنا ضروری ہے، اور یہ ساری چیزیں وہ ایک قانونی مواد تیار کریں گے، اس کے لیے بنائی گئی۔ اس کے علاوہ ایک رابطہ کمیٹی بھی انہوں نے بنائی ہے جس میں خود ماجرین ممبر اسمبلی 5-6 جو لوگ ہیں جو ابھی وزارتوں سے فارغ ہوئے ہیں، فارغ تو نہیں ہوئے ظاہر ہے، لیکن وہ ایک لحاظ سے غیر فعال آپ سمجھ لیں، پریکٹیکلی غیر فعال۔ ویسے نوٹیفیکیشن کوئی جاری نہیں ہوا، نہ وہ تو انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ ایز خود سنا ہے کہ انہوں نے دفاتر بھی چھوڑ دیے ہیں اور انہوں نے اپنی گاڑی شاڑیاں بھی کوئی سرنڈر کر دی ہیں، کوئی ایز خود جو وہ غیر فعال ہو گئے۔ جاوید بٹ صاحب کے گھر کے باہر جو 3-4 گاڑیاں تھیں وہ چلی گئیں، وہ تو اس کے بعد ہمیں اطلاع نہیں ملی، لیکن جو احمد رضا قادری صاحب نے کی اطلاع ہے کہ انہوں نے گاڑیاں اپنی واپس بھیج دی ہیں، لیکن وزارت باضابطہ استعفیٰ نہیں دیا، لیکن باقیوں میں نہیں دیا۔ لیکن پریکٹیکلی چونکہ ظاہر ہے آزاد کشمیر میں کے اندر جا کر دفاتر میں یہ نہیں بیٹھ رہے اور وہ اس طرح فعال رول نہیں ہے، نون لیگ کے تو وہ رابطے کے لیے کریں۔ 4 ممبران اسمبلی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، 4 کا فارورڈ بلاک سے ہے، 2 پیپلز پارٹی اور 2 پی ٹی آئی کے، پی ٹی آئی کے تو اپوزیشن میں، باقی 10 کے 10 حکومت میں شامل ہیں، 10 کے 10 جو ممبران اسمبلی ہیں۔ اب یہ 10 ممبران اسمبلی کیا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے 2 ممبران کے ساتھ جا کر بیٹھے ہیں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے خاص کر ان کی سیٹیں عدم تحفظ کا شکار ہو گئی ہیں اور وہ ختم ہونے والی ہیں، اس میں وہ پی ٹی آئی والے 2 بندے وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ ملے ہوئے نہیں، ملنا چاہیے، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے نا، پی ٹی آئی کے عمران خان کے تو نہیں ہے نا پیروکار، یہ بیسیکلی ماضی میں پیپلز پارٹی سے بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ میں ہم فرض کرتے ہیں یہ شمار بھی کر لیں کہ وہ اس وقت بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے، تو مسئلہ تو اگر کل سیٹوں کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ان پر اثر انداز ہوگا نا۔ سیٹیں بچانے کے لیے 12 کے 12 ماجرین ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور ان کو ہونا بھی چاہیے۔ وہ باقی نظریاتی ظاہر ہے اختلاف مسلم لیگ کا الگ ہے اور پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے سارے الگ الگ ہیں، یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس ایشو پر سارے اکٹھے ہیں۔ ان کی جو رابطہ کمیٹی ہوگی جو مختلف عہدیداروں، حکومت پاکستان کے ساتھ، آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ، پاکستان میں بڑے بڑے سٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہوئے ہیں یا اداروں کے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مل ملاقات کر کے اپنا کیس جو سمجھائے گی، اس میں میرے اندازہ نہیں بلکہ یقینی بات ہے یہ 12 کے 12 ممبران کا اگر حاضر ہوں یا نہ ہوں، لیکن موقف ان کا ایک ہی ہوگا، موقف مشترکہ ہوگا۔ ڈیفینیٹلی ان کی سیٹیں خطرے کا شکار ہیں، کل اگر ختم ہوتی ہیں تو پی ٹی آئی والے بھی ختم ہو جائیں گے نا، وہ پھر اس سکے سے پیچھے رہ سکتے ہیں، ختم ہوں گے خواہ جس مرضی ہیں، یہ سارے کی سارے 12 سیٹیں اگر ختم ہوتی ہیں تو پھر پی ٹی آئی ہو یا نون لیگ ہو، ساری آپ کی جب وجود ہی باقی نہیں بچتا تو آپ نظریات کیا لے کر آگے چلیں گے؟ اس لیے یہ اس ایشو پر کم از کم سارے اکٹھے ہیں اور ان کو اکٹھا ہونا بھی چاہیے، ظاہر ہے یہ موقف یہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاملہ عدالتوں میں چلا جاتا ہے، اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اگر کوئی نوٹیفیکیشن بھی آتا ہے، تو کیا یہ آپشن ان کے پاس موجود ہے کہ یہ عدالت سے اسٹے آرڈر لے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عدالت میں اس معاہدے کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ دو پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ انڈرسٹینڈنگ ایم او یو سائن ہوا ہے، اس کو آئینی یا قانونی تحفظ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کو اسمبلی سے پاس نہیں کروائیں گے یا ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے۔ ایگزیکٹو آرڈر بیسیکلی جاری نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی حکومتی نوٹیفیکیشن جب تک نہیں ہوگا جب تک آپ اس کی لیگل حیثیت کوئی نہیں ہے، قانونی حیثیت کوئی نہیں ہے۔ اب اس کمیٹی اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کمیٹی فائنڈنگ کر کے
اس پر غور و خوض کر کے سارے سٹیک ہولڈر کی رائے لینے کے بعد 6 رکنی جو کمیٹی ہوگی وہ آزاد کشمیر کی حکومت کے حوالے، پاکستان کی حکومت کے حوالے اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے ان کو اپنی فنڈنگ دے گی. یہ فنڈنگ سیدھی آزاد کشمیر کابینہ میں جائے گی اور کابینہ دار ہے اس کی منظوری لے کر پھر اس کو آزاد کشمیر اسمبلی میں پیش کرے گی. اس میں ہو سکتا ہے یہ سیٹیں برقرار رہ جائیں، ہو سکتا ہے کم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کا الیکشن طریقہ کار بدل جائے، کوئی نہ کوئی ہوگا. لیکن چونکہ وہ اس کے لیے بنیادی طور پر لازمی ہے کہ اسمبلی کے اندر لے جانے کے بغیر، ہاں اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ سیٹیں برقرار رہیں گی ان کو ہم چھیڑیں تو پھر اسمبلی کے اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان میں معمولی سی رد و بدل بھی آپ اگر کریں گے تو آپ کو اسمبلی کے اندر یہ سارا کیس لے جانا پڑے گا. اور اسمبلی کے اندر کیا چیز جائے گی؟ وہ 6 رکنی جو آئینی ماہرین پر مشتمل کمیٹی ہوگی، جو سفارشات وہ تیار کرے گی اسمبلی کے اندر وہ جائیں گی. اس کی کابینہ ایک رسم منظوری دیتی ہے، وہ ایک قانون سازی کا ایک طریقہ کار ہے اور اس کے بعد وہ اسمبلی میں جا کر پیش کیا جاتا ہے اور وہی ہوگا سارا. نہیں، اگر مہاجرین نشستیں ختم ہو جاتی ہیں، جی اگر آج آپ دیکھیں کہ جس طرح عالمی حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کی خطے میں حیثیت بھی بہتر ہوتی جا رہی ہے. جب سے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو ہے نا سیٹ اپ اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، پاکستان کا جو امیج دنیا میں بھی بہتر ہو رہا ہے، پاکستان کی عسکری قوت کا لوہا پوری دنیا ماننا شروع ہوئی ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی جس طرح امن معاہدے کروا رہے ہیں، تو بھارت اور پاکستان 2 نیوکلیئر پاور ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا ایک جو ایشو ہے، ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اس کو حل کرانے کے لیے اگر ڈونلڈ ٹرمپ میدان میں آ جاتے ہیں اور حکومت پاکستان نے انہیں تعاون کا یقین دلاتی ہے اور وہ بھارتی حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بیٹھ کر اقوام متحدہ کی پرانی جو فائلیں اس وقت سردخانوں میں پڑی ہوئی ہیں نکال کے پھر اس پہ آئیں اور رائے شماری والی بات آ جائے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان ووٹوں کی ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوگی؟ بالکل. کیا بھارت مخالفت نہیں کرے گا؟ بالکل. عوامی ایکشن کمیٹی بھارت کی اس موقف کی، ان کا مطالبہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بھارت کے موقف کی حمایت نہیں کرے؟ عوامی ایکشن کمیٹی ان کی کشمیری شناخت چیلنج نہیں کر رہی، ووٹوں کی آزاد کشمیر نہیں یونائٹڈ نیشن نے لیکن ایک خاص بات سمجھنے کی ہے، ان کی آزاد کشمیر میں انتخابی سیاست چیلنج ہو رہی ہے، سوال اٹھ رہے ہیں ان کی جو کشمیری شناخت ہے اور جو رائے شماری میں اور جو رائے شماری میں ان کو یو این نے رائٹ دے رکھا ہے، وہ چیلنج نہ کوئی کر سکتا ہے نہ نجواز بنتا ہے. آپ اس رائے شماری کی شرائط اگر پڑھیں نا، جو یو این سی آئی پی کے قراردادوں میں لکھی ہوئی ہے کہ فوجیوں کا وڈرال ہوگا، اس کے بعد پلیبیسائٹ ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوگا جس کو سری نگر کی حکومت تقرر کرے گی. دوسری شک یہ ہے. تیسری شک یہ ہے کہ تمام ڈسپلیس پرسن کو اپنے اپنے علاقوں میں آباد ہونے کی آفر کی جائے گی، وہ اپنے علاقوں کے اندر آئیں اور اس کے بعد پولنگ سٹیشن نہ کر رائے شماری کا حق دیا جائے گا. گویا کہ ایک کشمیری ان کے علاقوں میں بنے گی، جو نہیں جائے گا وہ ووٹ نہیں. بھارت اور پاکستان کے شہروں میں پولنگ سٹیشن نہیں بنے گے، ان کے علاقوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ آزاد کشمیر کے اندر کے جا کر بھی ووٹ پول کر سکتے ہیں. ان کے ووٹ رائے شماری میں ان کے ووٹ برقرار رکھنے کے لیے آزاد کشمیر والوں نے خاص کر یہ جو محکمہ بالیات بنایا ہوا ہے، اس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ ان کی پلیبیسائٹ تک جو کشمیری شناخت ہے وہ اس کو برقرار رکھا جائے. آزاد کشمیر میں ان کی اس شناخت پر سوال نہیں اٹھ رہا، ان کی اس شناخت پر سوال اٹھ رہا ہے کہ وہ غیر رہائشی ہونے کے باوجود آزاد کشمیر کی سیاست میں جو ان کو رائٹ آف ووٹ اور دوسری چیزیں دی گئی ہیں، سوالات اس پر اٹھ رہے ہیں. یہ اس پر نہیں اٹھ رہا کہ ان کی کشمیری شناخت سے رائے شماری سے. اچھا، یہ رائے شماری کے لیے یو این نے ان کو تحفظ دے رکھا ہے، کوئی ختم نہیں ہو سکتا. حکومت ریاست جموں و کشمیر جس کا قیام 24 اکتوبر 1947 کو ہوا تھا، کیا وہ صرف آزاد کشمیر کا یہ جو 4000 مربع میل کا علاقہ ہے اس پہ محیط تھی یا وہ پوری ریاست کی نمائندہ حکومت بنائی گئی تھی؟ راٹھور صاحب، جب 47 میں ہمارا آزاد کشمیر الگ ہوا تو اس کا جو انٹرم میں یا کوئی رول آف بزنس لکھے گئے، آئین تو تھا ہی نہیں نا. آئین تو 1970 میں پہلی بار آیا ہے، اس میں لکھے گئے، اس نے آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر لکھا گیا سارا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پہلی بار جموں کشمیر کی آزاد حکومت تھی. اب اس کے بعد پہلی بار آزاد کشمیر میں 1960 میں پہلا قانون نافذ ہوا جب بلدیاتی وہ کوئی ایک وہ بھی رول آف بزنس ٹائپ تھا 1960 میں بیسک ڈیموکریسی والا. باقاعدہ جو آزاد کشمیر میں کوئی انٹرم ایکٹ نافذ ہوا 1970 میں ہے. اس انٹرم ایکٹ کے اندر ایک طرف آپ آزاد کشمیر کا نام آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر لکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کی حدود مقرر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے 10 اضلاع. اس کی جو عدالتوں کی جورسڈکشن ہے وہ آزاد کشمیر کی ٹیریٹری کے اندر لکھتے ہیں، اس میں دوبارہ ہے ہی نہیں کوئی چیز. اس میں مہاجرین کی سیٹیں رکھنے کے باوجود اس آئین کی پروٹیکشن مہاجرین کی سیٹی کو نہیں دی گئی. وہ الیکشن کے لیے رول آف بزنس جو بنائے گئے تھے، الیکشن رولز، ان کے اندر رکھ کر ان کو کور دیا گیا. پھر 1974 کا جو عبوری ایکٹ نافذ کیا گیا ہے
اس میں بھی ان سیٹوں کو آئین کا حصہ نہیں بنایا گیا، وہی جو الیکشن رولز تھے ان کا حصہ بنایا گیا۔ 1974 کے ایکٹ میں کے لیے جو 13ویں ترمیم 2018 میں منظور ہوئی، اس میں آ کر پہلی بار 70 سال بعد ان سیٹوں کو آئینی اور قانونی تحفظ دیا گیا ہے۔ اب آپ کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے جی کہ آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر، خیال کی حد تک تو آزاد جموں و کشمیر پورے کی نمائندہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں گلگت بلتستان کی نمائندگی ہے اس کے اندر، لداخ کی بندے کی نمائندگی ہے، اچھا جموں اور کشمیر وادی کشمیر کی نمائندگی تو ہم یہ شمار کر لیتے ہیں، آپ کی گلگت کی نمائندگی نہیں ہے۔ نمائندے بالکل ہیں پاکستان میں، بالکل ہیں۔ اور گلگت بلتستان کی 1960 میں، مزے کی بات بتاؤں، گلگت بلتستان کی کے خورشید صاحب کے دور میں ایک بندے کو نامزد کیا گیا تھا آزاد کشمیر کی جو اسٹیٹ کونسل بنائی گئی تھی، اس میں بعد میں وہ بھی ختم کر دی گئی تھی، بعد میں وہ بھی ختم کر دی۔ اب اس وقت آزاد کشمیر اگر ہے، جموں اور وادی کی نمائندگی ہے تو لداخ کی نہیں ہے، تو پھر کہاں سے آئی؟ پھر گلگت کی نہیں ہے تو پھر پوری ریاست کی نمائندہ کہاں سے آ گئی؟ جو لفظ جموں و دیگر استعمال ہوتا ہے تو دیگر میں لداخ بھی آ گیا، ختم ہو گیا۔ دیگر کا انہوں نے 13ویں ترمیم میں خود ختم کر دیا۔ 13ویں ترمیم میں جب ان سیٹوں کو آئینی تحفظ دیا گیا تو دیگر کا لفظ ختم کر کے انہوں نے مہاجر کی ایک تعریف بیان کی ہے۔ وہ تعریف یہ ہے کہ مہاجر وہ ہے جس نے کنٹرول لائن عبور کی ہوگی، جب کبھی بھی کنٹرول لائن عبور کی ہے۔ اور دوسرے اس تعریف میں تھوڑا سا نرمی کر کے انہوں نے منگلہ کے جو ڈسپلیس لوگ ہیں، جو پاکستانی شہروں میں آباد ہیں، پاکستان کے دیہی علاقوں میں آباد ہیں، ان کو مہاجر شمار کیا ہے۔ تو بنیادی طور پر آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی جو اسمبلیاں ہیں، ان کو UN نے بھی لوکل اتھارٹیاں قرار دے رکھا ہے، ان کو نمائندہ پورے کشمیر کی نہیں قرار دیکھا۔ یہ نمائندگی کا رائٹس پار کشمیر اور آر کشمیر کی ایک طرف انڈیا کے پاس ہے اور ایک طرف پاکستان کے پاس ہے۔ اس لیے یہ بات کہنا کہ یہ سیٹیں رکھنے سے مسئلہ کشمیر کو فائدہ ہے اور ختم کرنے سے مسئلہ کشمیر کو نقصان ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات ضرور تسلیم کی جانی چاہیے کہ ابھی ان سیٹوں پر ڈیبیٹ شروع ہی ہوا تھا کہ یہ سیٹیں چارٹر آف ڈیمانڈ کے اندر آ گئی عوامی ایکشن کمیٹی کے، اور اس کے بعد ماحول خراب ہو گیا اور جلدی پر ان کے آئینی پوزیشن بن گیا۔ ویسے میری رائے ذاتی یہ تھی کہ ان پر کوئی سال کم از کم ایک ڈیبیٹ کھلی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے خدشات، آئینی نکات، تحفظات اور دوسری ساری چیزیں کراس ویو ہونے چاہیے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کیا جانا چاہیے۔ لیکن ماحول چونکہ آزاد کشمیر میں ایسا بن گیا تھا، اس میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی ظاہر ہے ہو سکتا ہے کچھ تھوڑا بہت ہو، لیکن مہاجرین ہمارے دوست بھائی جو ہیں، جو نمائندے، دیکھیں نا، آپ مجھے بتائیں 1947 سے مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں اور آزاد کشمیر کی حکومت کا حصہ تھے، بلکہ کرتا درتا تھے۔ کیا کسی نے آج تک اعتراض کیا؟ وہ کون سے لوگ تھے؟ چودھری غلام عباس تھے، بہت بڑی شخصیت کے مالک، KH خورشید صاحب تھے، AR ساگر صاحب تھے، وہ میرواز یوسف شاہ صاحب تھے، یہ بڑے اپنی ثناء اللہ شمیم صاحب تھے، یہ بڑے لوگ تھے۔ ان کی شخصیت اتنی بھاری بھرکم تھی اور ان کا کریکٹر مسئلہ کشمیر پہ اتنا بڑا رول تھا کہ کوئی جرت نہیں کر سکا۔ لیکن جب آپ نے معیار گراتے یہ پوزیشن کر دی اور پھر 1970 اور 1974 میں جو ایکٹ نافذ کیے، ان میں آپ نے آزاد کشمیر کو ایک لوکل ٹیریٹری قرار دے دیا، جس کا کچھ کنسپٹ آپ نے معاہدہ کراچی کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو پھر لوگ آہستہ سوال تو اٹھاتے ہیں، اور پہلی بار 2016 میں آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے اندر ان کے خلاف کیس آیا، ان سیٹوں کے خلاف کیس جاری تھا کہ 2018 میں آزاد کشمیر کی اسمبلی نے ان کو قانونی آئینی پروٹیکشن دے دی۔ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کیس کا پھر باقی رہنا، پھر عدالت نے وہی جواز بنا کر اس کیس کو خارج کر دیا تھا۔ اور جب آگے جا کر ماحول دیکھیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آسم شریف لون صاحب یا بٹ صاحب ہیں، ان کا جب اسٹیٹ سرٹیفکیٹ جعلی ثابت ہو گیا، عدالتی حکم پر تحقیقات ہوئی، ثابت ہو گیا، تو چاہیے یہ تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو اور آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن کو اور آزاد کشمیر اسمبلی کے اسپیکر کو فوری انہیں ڈیسیڈ کرنا چاہیے تھا۔ شوکت شاہ صاحب فریاد کرتے رہے، نہیں کیا۔ گویا کہ پہلے تو ہم شکایت اور طرح کرتے تھے، اب تو آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے لوگوں نے اپنی حکومتیں بچانے کے لیے ایک ٹول کے طور پر ان کو استعمال کیا۔ پھر جاوید بٹ صاحب جو ہمارے دوست ہیں، ظاہر ہے ہم تو دل سے عزت کرتے ہیں، لیکن جو ان کی گفتگو اور اس طرح طرز عمل سامنے آیا ہے، اس سے بھی بہت زیادہ ایک چیزیں میں سمجھتا ہوں خرابی کی طرف گئی ہیں۔ حالانکہ باجد صاحب کتنے سیانہ آدمی ہیں، بڑی نپی تلی گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ غلام قادر صاحب رہے ہیں نا جی، شاہ غلام قادر صاحب نے، یعنی کوئی شخص ان کا سیاسی مخالف بھی بات کو تسلیم کرتا ہے کہ وہ انتہائی شاندار سیاسی کارکن ہیں، مشہور آدمی ہیں، لاجک کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور چیزوں سے، ایشو سے واقف ہیں۔ تو
تو اب یہ ہمارے دوست جو ہیں جنہوں نے آ کر نمائندگی کی ہے مہاجرین کے نام پر، ان کو تو میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی جغرافیہ کے بارے میں آپ پوچھیں کہ اس کے 10 تحصیل اضلاع کہاں ہیں، وہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کون کون ٹچ کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کون کون سے ضلع ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ نہیں دکھا سکیں گے. تو یہ کیا نمائندگی ہے؟ سارے یہ سوالات کچھ ہمارے شاید طرف سے بھی ہوا ہوگا، لیکن ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں چلے مہاجرین ممبران کی، لیکن بہرحال ہم دیکھیں نا، لیکن ان کا حق ہے، وہ بالکل حق ہے، کرنا چاہیے. آئینی قانونی ابھی ان کا ختم نہیں ہوا، ان کا ایک فورم بنایا گیا ہے، اس فورم کے اوپر پوری طرح اپنی جنگ لڑنے کا ان کو حق ہے اور ان کو موقع دیا جائے. یہ نہ جس طرح پوری طرح نہیں ایسا نہیں ہوگا، نہیں سب وہاں لکھا ہوا ہے اسٹیک ہولڈر سب کو موقع دیا جائے گا کہ اس کمیٹی کے سامنے اپنے. اچھا اب ہم بات کریں گے جو انوار الحق حکومت کے اوپر پچھلے ایک ہفتے سے ہمیں خطرات منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انوار الحق حکومت پہ، اور انوار الحق خاموش نظر آ رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی حرکت نہیں دکھائی دی. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ ہے، یا وہ بہت زیادہ پورا اعتماد ہیں، یا پھر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، انہیں پتہ چل گیا کہ اب چھولے بک گئے پہ ڈالو. انوار الحق صاحب کی حکومت پہلے دن جب بنی تھی تو اب بھی ان کے کلپس چلتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں 1:18 تک امیدوار ہی نہیں تھا، اور 1:20 پر جب میں امیدوار بنا تو 48 لوگوں نے مجھے ووٹ دے دیے. تو ان کی 2.5 سال میں جو حکومت رہی ہے وہ جنہوں نے ووٹ دلوائے تھے انہی کے سارے پہ قائم رہی ہے. اور انوار الحق صاحب کی خاموشی شاید 2 وجہ ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہوگا کہ وہ ان کو اب بھی شاید اس بات کے یقین ہو کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں 2.5 سال سے میں جن کو استعمال کر رہا ہوں، اور 2.5 سال سے میں جن کی توہین بھی کر رہا ہوں، طنزیہ جملے ان کے بارے میں استعمال کر رہا ہوں، تو یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے. تو اب وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے. دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اسلام آباد میں جو ایک بہت ہی بڑی اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، جس میں وہ جو مظفر آباد میں جا کر جس کمیٹی نے، وفاقی پارلیمانی کمیٹی نے آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جب آ کے شہباز شریف کو انہوں نے بریفنگ دی، وہاں سے اندر سے نکلنے والی اطلاعات یہ بالکل ٹھوس اطلاعات آ رہی ہیں. وہ اطلاعات ظاہر ہے آپ جیسے مجھ جیسے چھوٹے چھوٹے صحافیوں کے پاس اگر پہنچ گئی ہیں تو انوار الحق صاحب اس ریاست کے وزیر اعظم ہیں، ان کے پاس انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کے پاس ان اجلاسوں کے اندر بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگوں کی اطلاعات ہیں. اور دوسری میری رائے یہ ہو سکتی ہے کہ شاید ان کا خیال یہ ہوگا کہ اب یہ گیم میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اب دیکھتے ہیں. لیکن اب بھی کل میں نے بات کی تھی کہ انوار الحق صاحب کو شاید اس بات کا بھی یقین ہو کہ دونوں پارٹیوں کے اندر کچھ ان کے حامی لوگ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے خلاف کوئی راستہ جو بن رہا ہے اس کو سازگار نہ ہونے دیں اور وہ بچ جائیں. لیکن حالات اور واقعات یہ آثار یعنی سامنے آ رہے ہیں کہ اب گیم انوار الحق صاحب کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے، اس لیے وہ دیکھو اور انتظار کرو والی پالیسی اپنائے بیٹھے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ راستہ نہیں بچتا، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے. جس سیاسی پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے تھے وہ انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور دوسری جو سیاسی پارٹیاں تھیں جن کے سارے پر ان کی حکومت قائم تھی، ان سیاسی پارٹیوں کے دلوں میں پہلے ہی انہوں نے بہت گریوینسز پیدا کر دیے تھے، اور ان سیاسی پارٹیوں نے تو درجنوں بار وہاں سے نکلنے کی کوشش کیا لیکن اوپر سے اجازت نہیں مل رہی تھی. اور ڈیفینیٹلی ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر پہ اس طرح کا نہ ہماری سیاسی پارٹیاں انڈیپینڈنٹ طریقے سے کام کرتی ہیں، اور نہ ہمارا سسٹم کوئی اتنا زیادہ ہے دعوے ہم کر سکتے ہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم بے شک پاکستان کا آئینی اور قانونی صوبہ نہیں ہیں، لیکن حکومت پاکستان کی ظاہر ہے اس اکائی کا تو حصہ ہے نا ظاہر ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آزاد کشمیر کی سڑکوں پر لوگوں کا خون گر رہا ہو، آزاد کشمیر کی سڑکوں پر افراتفری کا عالم ہو، آزاد کشمیر کی سڑکوں پر سوالات اٹھ رہے ہوں، اور حکومت پاکستان لمبی دیر تک اس کو لا تعلق ہو کر بیٹھ جائے کہ آزاد کشمیر میں ہم نے جمہوریت نافذ کی ہوئی ہے. وہ جمہوریت جانے اور لوگ جانے، اور جمہوریت کے نتیجے میں 15 افراد قتل ہو گئے ہیں اور سڑکوں پر لاشیں گری ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے نوٹس لیا ہے. پہلے لینا چاہیے تھا لیکن دیر ہے، یہ درست ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے جو سنجیدہ نوٹس لیا ہے تو یہ ان پر وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ماحول خراب کرنے میں کلیدی کردار ہے. جو ایک امن و سکون والا ماحول تھا، ایک رواداری والا ماحول تھا، ایک آزاد کشمیر میں آپ نے دیکھا ہوگا 1985 سے لے کر آج تک لگاتار الیکشن ہوتے آئے ہیں. ہمارے ہاں سیاسی اپروچ بھی لوگوں کی بڑی مضبوط ہے، اور یہ جو الیکشن پروسیس ہے ووٹ پولنے کا شعور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ میچور ہے. اور اس کے باوجود اور ہمارے دیہی علاقوں میں تو زیادہ رواداری ہے، مل جل کر پولیس اہلکاروں کے ساتھ ہمارا تعلق واسطہ، اٹھنا بیٹھنا، سرکاری ملازمین اور عام لوگوں کے درمیان کوئی کھینچاتا نہیں، گورننس نہیں تھے. اس ماحول میں انوار الحق صاحب نے کی حکومت کے دور میں آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پولیس اہلکار اور لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے، دشمنیاں ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ گئی ہیں، مخالفتیں بڑھ گئی ہیں. اور اس کے اثرات، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس 2.5 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان کا ہلاک پاکستان کا نعرہ تھا اس کے اوپر اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کا نوٹس لیا گیا ہے. اور انوار الحق صاحب کو ان چیزوں کو پتہ چل گیا ہے.
وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گیم میں کھیل چکا ہوں جو میں نے کھیلنی تھی، اب جو 2-4-6 مہینے وہ میں رہ گیا تو فبیا نہ رہا تو اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں، یہ بتائیں کہ انوار الحق صاحب نے تو جو کچھ کیا، جو پاکستانیت کو ان 2.5 سالوں میں آزاد کشمیر کے اندر نقصان پہنچا، اس سارے سے جہاں میں اور آپ ہم لوگ بلکہ پورا آزاد کشمیر واقف ہے، تو کیا یہ جو لوگ ان کی سرپرستی کرتے رہے، اسٹیبلش میں بیٹھے ہوئے، سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے، کیا ان کو یہ اندازہ نہیں ہوا کہ انوار الحق کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستانیت کو کتنا نقصان پہنچا آزاد کشمیر میں، اور کیا وہ دوبارہ اب اس کے بعد اس کی سرپرستی کرنا حکومت کی چھوڑ دیں گے؟ میں ویسے راٹھور صاحب دعویٰ یہ کرتا ہوں کہ پاکستانی فوج کے اندر بیٹھے جو اعلیٰ سطحی جرنیل ہیں وہ پاکستان کے 2%، چلو 10% سیاستدان لگا لیں وہ، اور پاکستان کے 2% صحافی، ان کے علاوہ نہ تو مسئلہ کشمیر کی تاریخ سے لوگ واقف ہیں پاکستان کے لوگ، اور نہ ہی حساسیت کا ان کو پتہ ہے۔ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ اگر ان کو پتہ ہوتا یہ صورتحال خراب نہ ہوتی کہ مسئلہ کشمیر کی تاریخ کیا ہے، اس نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اس پر قراردادیں کیا ہیں، بھارت کے ساتھ تنازع کیا ہے، انٹرنیشنلی پاکستان کی پوزیشن کیا ہے، بھارت کی پوزیشن کیا ہے، اس سے واقف میں نے آپ کو بتایا کہ ٹاپ کلاس جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ 10% پاکستان کے سیاستدان اور 2% صحافیوں کے علاوہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے سرے سے۔ اب ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ہے بہت زیادہ ملک چلانا ہے، 25 کروڑ لوگوں کا، ہماری جو فوجی قیادت ہے وہ ظاہر ہے سارے کام چھوڑ کر آزاد کشمیر پر نظر رکھے گی۔ وہاں انہوں نے اپنے لوگ ظاہر ہے ذمہ دار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں ظاہر ہے رپورٹیں آتی ہوں گی، اور اس کو اب ظاہر ہے کہیں کہاں یہ چیک ہونا چاہیے کہ کہاں اس میں جھول آئی ہے، کہاں ٹھیک رپورٹیں تھیں، ساری چیز تھی۔ پھر پاکستانی سیاستدانوں کو بھی ظاہر ہے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری جو آزاد کشمیر کی اپنی ہلاک پاکستان کی دعوے دار جو سیاسی قیادت ہے، جو طرز عمل انہوں نے اپنایا ہے، اس طرز عمل کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے پاکستان کی سیاسی اور فوجی قیادت کو حقائق سے آگاہ کرنے کے بجائے انوار الحق صاحب کی حکومت کے پیچھے چھپ کر، علاقے پاکستان کی وہ نظریات اور چھتری کے پیچھے چھپ کر، پاکستانی فوج میں ریلیوں نکالنے کی حمایت میں چھپ کر وقت کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے نتائج ہوئے اس پورا ایک وہ جو مسلم لیگ والوں نے آزاد کشمیر میں ایک جوڈیشل کمیشن، ایک اعلیٰ سطحی کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تھا نا کہ سارے صورتحال پر ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے، وہ لازمی ہو گیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس بات کو چیک کیا جائے کہ چلو کمی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے سارا، لیکن یہ جو واقعات پیش آئے ہیں، یہ خاص کر جو واقعات پیش آئے ہیں پچھلے ریسنٹ، یہ جو 2024 مئی 2024 کے بعد، ان پر ایک تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس تحقیقات میں لوگ اپنی فائنڈنگ دیں تو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ باقی اب میں کیا کر سکتے ہیں، چونکہ فیصلہ ساز تو ہم ہیں نہیں، ہم چیزوں پر تبصرہ کر سکتے ہیں، فیصلہ ساز اوپر ہے، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک تھرولی اس کے اوپر بالکل ایک اسٹڈی کی جائے، اور وہ کمیشن کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو اب بات کریں گے ہم پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کا جو آج کراچی میں اجلاس ہو رہا یہ سب جو تازہ ترین جو اطلاعات ہیں وہ ہے کہ اجلاس ختم ہو گیا ہے، مشاورت مکمل ہو چکی ہے، بریک لیا گیا ہے، اس بریک میں کھانے کا وقفہ ہے، کھانا کھا رہے ہیں شرکا جو اجلاس کے تھے۔ کیا فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ بھی ابھی آ جائے گا تھوڑی دیر میں۔ تو اس اجلاس کی اہمیت کے اوپر بات کرتے ہیں اعجاز باسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ ابھی فیصلہ ہو چکا ہے، شاید فیصلہ سامنے آئے گا، فیصلہ کیا ہونا ہے؟ کیا کوئی نئے وزیر اعظم کا نام آنا ہے، یا صرف جو انہوں نے حکومت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا تھا پیپلز پارٹی آزاد کشمیر نے، اس کی توثیق ہونی ہے، یا کوئی نئی بات سامنے آئے گی؟ دیکھو نا، یہ ایک راٹھور صاحب چیزیں عموماً کسی حکومت کو تبدیل کرنا ہو یا عدم اعتماد لانا ہو یا نئی حکومت سازی ہو تو پیپلز پارٹی بڑی کمال حکمت عملی کے ساتھ چیزیں کرتی ہے۔ آپ بیرسٹر سلطان محمود صاحب کو جب وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اس وقت کی آپ دیکھیں تو مظفر آباد جا کر ایک بند لفافہ خورشید شاہ صاحب اور ناہید خان اور 2-3 لوگ تھے، انہوں نے کھولا تھا، اس میں سے نام باہر آیا بیرسٹر سلطان صاحب صدر، وزیر اعظم، سردار ابراہیم خان صدر اور ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم۔ پھر چودھری مجید صاحب جب وزیر اعظم بنے اس وقت بھی یہی ہوا تھا۔ آزاد کشمیر کے حالات اور واقعات جو پچھلے چند دن میں بالخصوص پچھلے ایک ہفتے 2 ہفتے کے اندر پیش آئے ہیں، ان میں جو معاہدہ ہوا، جو اس کی چیزیں ہوئیں، جو پھر اجلاس اسلام آباد میں ہوئے، جو پیپل پارٹی کا الگ اجلاس ہوا، جو وفاقی پارلیمانی کمیٹی نے وزیر اعظم پاکستان کو بریف دی، وہاں کی جو اطلاعات ہیں، ان ساری چیزوں کو ملا کر دیکھیں
تو یہ عام ترین اجلاس ہے جو کراچی والا، جس میں پیپل پارٹی کے کورٹ میں گیند دی گئی ہے کہ اب فیصلہ کریں۔ اب ماضی میں کیا، جب پیپل پارٹی اور نون لیگ اکٹھی مل کر چل رہی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جی کہ اگر آزاد کشمیر اسمبلی میں عدم اعتماد یا کوئی حکومت بنانے کا راستہ آتا ہے تو جو کہ پارلیمانی پارٹی بڑی ہے پیپل پارٹی، تو نون لیگ پیچھے کھڑی ہوگی اور وہ پیپل پارٹی ظاہر آگے ہوگی۔ اس تناظر میں بھی اگر دیکھیں اور یہ واقعات جو دیکھیں تو پیپل پارٹی نے ایک تو فیصلہ اس میں یہ ہوگا کہ پیپل پارٹی نے یہاں ایک قرارداد پاس کیا ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں رہنا چاہتے، تو وہ نون لیگ نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ نون لیگ کو ظاہر کراچی جانے کی روٹ ہے، انہوں نے اسلام آباد میں اپنے وزیر اعظم کو آگاہ کر دیا اور شہباز شریف صاحب کو بھی اور نواز شریف صاحب کو بھی آگاہ کر دیا، اور نون لیگ کے اپنے جو بندے پارلیمانی کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی آ کر بتا دیا ہے ان کو صورتحال یہ ہے، اس حکومت کے ساتھ مزید چلنا ہماری پارٹیوں کی تباہی کا باعث ہوگا۔ تو ساتھ ہی یہی اطلاع انہوں نے پیپل پارٹی کو بھی سنایا دی ہے کہ آپ بھی اپنا فیصلہ کریں۔ پیپل پارٹی نے آزاد کشمیر کی حد تک تو قاضی اجلاس کیا، لیکن اس کے بعد ہنگامی بنیاد پر کراچی میں ان کو طلب کیا گیا، اور وہاں اطلاع یہی ہے کہ پہلا فیصلہ تو یہی ہوگا کہ یہ حکومت کا حصہ رہنا ہے نہیں رہنا۔ میری خیال یہ ہے کہ زیادہ امکان یہی ہے کہ پیپل پارٹی نے جو نون لیگ نے فیصلہ کیا ہے حکومت سے علیحدگی، پیپل پارٹی بھی یہی فیصلہ کرے گی، خیال یہی ہے۔ فیصلے تو ہوتے رہے پہلے، اب اگر ہو جاتا ہے یہ فیصلہ، نہیں سنیں میری بات، اب اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کا دوسرا مطلب کیا ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت آزاد کشمیر میں باقی رہنے کا اپنا جواز کھو دے گی، ختم کر دے گی۔ نون لیگ بھی علیحدہ، پیپل پارٹی علیحدہ، نون لیگ پیپل پارٹی کے 17 لوگ تو نون لیگ کے 9 لوگ، یہ 26 تو یہی بنتے ہیں سارے، تو 2 3 اور 4 ملائیں تو پھر انوار الحق صاحب کی حکومت کا کوئی جواز باقی نہیں بچتا۔ یہ جو کراچی میں اجلاس ہے اس میں سارے ممبران اسمبلی شریک ہیں۔ شاہدہ صغیر صاحبہ جو ہیں وہ ان کے بجائے ان کے بیٹا جو نمائندگی کر رہا ہے وہ اپنا احمد صغیر، تنویر الیاس صاحب بھی شامل ہیں جو ایم ایل اے نہیں ہیں، وہ پارلیمانی پارٹی کا حصہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ چودھری ریاض صاحب ہیں جو آزاد کشمیر کے معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خاص بات یہ ہے کہ مظفر آباد میں جا کر پیپلز پارٹی کے ان 2 افراد نے جنہوں نے وفاقی پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہو کر آزاد کشمیر میں معاہدہ کیا ہے، وہ دونوں بھی راجہ پرویز ارشد صاحب اور قمر رضوان کارا صاحب وہ بھی کراچی کے اجلاس میں، وہ بھی اجلاس میں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جب وہ وزیر اعظم پاکستان کو ان 6 7 لوگوں نے آ کر یہ بریفنگ دی ہے کہ آزاد کشمیر میں اس طرح کی حکومت کو مزید چلائیں گے تو تباہی ہوگی، تو وہ اپنی پارٹی کو جا کر کیا بتائیں گے کہ یہ اس حکومت کو رہنے دیں؟ ایسا پریکٹیکلی لگتا نہیں ہے، لیکن یہ سیاسی باتیں ہیں۔ اس وجہ سے تو باقی 1.5 2.5 سال پورے نہیں کیے کہ سیاسی جماعتیں چاہتی تھی، یہ ان کے پیچھے کوئی اور تھا، وہ چاہتا تھا کہ اب دیکھیں نا، اب ان کے پاس 15 آزاد کشمیر کی سڑکوں پر 15 لاشیں اس حکومت کے دور میں گر گئی ہیں، تو ان کے پاس بھی کیا جواز بچتا ہے کہ اس حکومت کو مزید اس کے پیچھے کھڑے ایک بات یہ ہے کہ لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاست میں آپ کچھ بھی پریڈکشن کر سکتے ہیں۔ اجازت بھائی صاحب، ایک اہم بات ہے کہ 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے ان واقعات میں، کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر یا وزیر داخلہ کسی جگہ گئے تعزیت؟ اس کو چھوڑیں، وہ تو ان کو خطرہ ہے کہ میں آزاد کشمیر میں جاؤں گا تو کہیں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے گا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تعزیت، اور ہمارے پیمز میں بہت سارے اسلام آباد پولیس کے اہلکار اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکار پیمز پولی کلینک کے مختلف اسپتالوں میں داخل ہیں زخمی حالت میں۔ آج تک سوشل میڈیا کے اوپر یہ اطلاع تک نہیں آئی کہ وزیر اعظم نے ان سے جا کر تعزیت کی، ان سے تعزیت نہیں، ان کی جا کے تیمارداری کی اور ان کی حوصلہ افزائی کی ہو۔ پاکستان کے وزیر داخلہ کو نظر آئی۔ اب دیکھیں نا، اب صورتحال یہ ہو کہ لاپرواہی کی حالت یہ اگر ہو کہ آپ یہ 2 کلومیٹر وقفے کے اوپر ہے، پولیس اہلکاروں کو ایک بڑی تعداد زخمی حالت میں ہے، آپ ان کے پاس نہیں گئے، ان کی دلجوئی کے لیے نہیں گئے، ان کی فیملیوں کو آپ نے میسج کنوے نہیں کروایا، دلجوئی کا، ہمدردی کا، ہزار یکجہتی کا نہیں کروایا، تو آزاد کشمیر میں جو 2 3 پولیس اہلکار جو شہید ہو گئے ہیں ان کے گھروں میں جائیں گے تو وہاں تو ظاہر ہے انوار الحق پھر کیسے جائیں گے اس صورتحال میں؟ ہاں، پولیس کی آگے پیچھے بہت بڑی ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں فی الحال وہ جانے کی پوزیشن وہاں پہ نہ جائیں۔ اب جب یہ صورتحال ہے تو کیسے آپ کراچی اجلاس ہو، اسلام آباد اجلاس ہو، مظفر آباد میں اجلاس ہو، تو کیا جسٹیفیکیشن دی جا سکتی ہے کہ جس بندے کی حالت یہ ہو کہ اسلام دیکھیں پچھلے 2.5 3 سال سے میرے خیال میں لگ بھگ ملا جلا کے 700-800 دن تو یہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم رہے ہیں نا، 800 دن سے زیادہ ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کیلکولیٹ کریں کہ یہ 60-70 دن سے زیادہ آزاد کشمیر کی دارالحکومت مظفر آباد میں جا کر بیٹھی ہوں۔ اچھا، نہیں، یہ جو آزاد کشمیر کے شہری شہید ہوئے ان واقعات میں، جو عوامی ایکشن کمیٹی کے کارکن تھے، ریاست ان کی بھی تو ماں تھی نا، ریاست کا چیف ایگزیکٹو ان سے آج تک اظہار تعزیت تک نہیں کیا،
جو پولیس اہلکار شہید ہوئے ریاست کی طرف سے، لڑتے ہوئے شہید ہوئے، ریاست کی طرف سے اپنے فرائض ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، ان سے انہوں نے اظہار تعزیت تک نہیں کیا. ہم نے کوئی پی اے ڈی کی خبر نہیں دیکھی، ہم نے کوئی سوشل میڈیا پہ بیان ان کے کسی نامنات خود سخت ترجمان نہیں دیکھا. میڈیا کے ذریعے بھی مجھے نہیں نظر ہو سکتا کر لیا ہو میڈیا کے ذریعے. غفلت ہے یا جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے؟ نہیں، میرے حال میں جان بوجھ لاپرواہی ہے، یہ ساری جان بوجھ کر کوئی نہیں کرتا اس طرح. اور کیا یہ چیزیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح بیانات جاری کریں گے آزاد کشمیر بھر میں تو لوگ، ظاہر ہے آزاد کشمیر میں یہ شاتیں ہوئی ہیں، آزاد کشمیر میں جن لوگوں کا خون بہا ہے، چاہے وہ اسلام آباد پولیس اہلکار تھے یا آزاد کشمیر کے تھے، جو بھی تھے، ان ساری صورتحال کہ ایک عام آدمی کے نزدیک اس ساری صورتحال کی ذمہ داری آزاد کشمیر کی اس موجودہ حکومت پر عائد ہوتی ہے، اس وزیر اعظم پر عائد ہوتی ہے، ان کے وزراء پر عائد ہوتی ہے، آزاد کشمیر کی انتظامیہ پر عائد ہوتی ہے. تو ظاہر ہے جب لوگوں کا رد عمل یہ ہے، سوچ خیالات یہ ہیں کہ یہ اخبارات میں خبر یا سوشل میڈیا پر جاری کریں گے تو اس کے نیچے جو ان کے جو جواب آتا ہے کمنٹس، میرے خیال میں ان سے ڈرتے ہوئے شاید انہوں نے کوئی نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ بڑی افسوسناک طرز عمل ہے. جو بھی صورتحال ہے، ریاست کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ اس کا بڑا کھلا دل ہوتا ہے، وہ ایک باپ اور ماں کی طرح کا ایک اس کو بڑا دل گردہ رکھنا چاہیے. اس نے لوگوں کو انگیج کرنا ہوتا ہے. جہاں شکایات اٹھتی ہے وزیر اعظم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بٹھائے لوگوں کو، اس کی شکایات سنے اور ان کو پورا پراگت حل کرنے کی کوشش کرے. ظاہر ہے لیکن اسی لیے ریاستیں کیا ہوتی ہیں، ریاست ماں کا کردار یہی ہوتا ہے نا. اب ریاست ماں کا کردار یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ آواز اٹھائے، کوئی چھوٹا موٹا اپنے مطالبہ کرے، بنیادی رائٹس مانگے، آپ کے لیے جو شہری سہولتیں ہیں ان کا مطالبہ کرے تو آپ پولیس بھیج کر ڈنڈے مارنا شروع کر دیں، اس کو گرفتاریاں کرائیں، جھوٹی ایف آئی آر کاٹنے شروع کر دیں. یہ جو طرز عمل ہے یہ پھر اشتعال پیدا کرتا ہے. اور آزاد کشمیر میں یہ جو اس وقت ماحول پیدا کیا ہے اس کی ذمہ داری انوار الحق صاحب پر عائد ہوتی ہے. اور اگر کہیں مستقبل میں کسی نے تاریخ لکھی یا کوئی کمیشن بنا تو اس کے ذمہ دار ان کو قرار دیا جائے گا. بہت شکریہ اعجاز بھائی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی پیپلز پارٹی کا جو اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے کراچی، بلکہ مکمل ہو چکا ہے، وہ اس کی کارروائی ختم ہو چکی ہے اور اس وقت شرکا کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کا وقفہ ہوا ہے. اس کے بعد اس کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا کہ کیا فیصلے ہوئے. اس کے علاوہ ہم نے مہاجرین ممبران اسمبلی کے حوالے سے بھی بات کی، انوار الحق حکومت کے حوالے سے بات کی، تحریک لبیک کے احتجاج کے حوالے سے بات کی. کراچی اجلاس میں جو فیصلے ہوئے اس کا ہم بہت جلد آپ کو تفصیلات اکٹھی کر کے آپ کے سامنے آئیں گے دوبارہ. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور کراچی اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے آپ کو آگاہ کریں گے. یہاں تک اجازت دیں. اللہ حافظ.